अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। 2 सीनियर जजेस ने बाइकआउट किया। बावजूद इसके जुडिशल कमीशन ने अपना फैसला सादिर किया और 6 जजेस की मंजूरी भी दी। अफवाहों के साथ फाइलें हवा में उड़ा दी गई और ग्लासेस भी फेंके जाने के इंकशाफात हुए हैं। हकाइक क्या है जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब वुकला काला कोट पहनकर एहतजाज तो कर रहे हैं मगर टाई के गांठ में यकजा नहीं। पाकिस्तान वुकला बार ने वुकला एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। सियासी, माशरती और मुआशी तकसीम में सारा निज़ाम IMF के सुपुर्द है। क्या हुकूमत दबाव उठा पाएगी? और तीसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 अनलिखे खतूत का भी जवाब नहीं मिला। अब तीसरा खत लिखने के लिए कलम में दवात भर चुके हैं और कोरे कागज़ के सीने पर क्या पैगाम होगा जानने से कासिर है। मुल्क और कौम में तकसीम दर तकसीम है, जोड़ने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। मामलात पर नजर दौड़ाएंगे आज के प्रोग्राम में। हमने मदऊ किया है राजा बशरत, डॉक्टर फारूक आदिल, हमाद हसन, उमर दराज गोंदल। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। बशरत साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस तकरूरी के होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास का बाइकआउट भी किया है और वुकला ने भी इस हवाले से एहतजाज किया है। आपने खबर भी ब्रेक की थी कि फाइलें भी फेंकी गई हैं और ग्लासेस भी फेंके गए हैं। सारा मामला क्या था? बहुत शुक्रिया ईमान। असल में जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जो जुडिशल कमीशन के मेंबर है, जस्टिस मंसूर शाह के हाथ में आइन की जो किताबचा है, हमारा जो आइन है, उनके हाथ में मौजूद था। उन्होंने वही जो 2-3 रोज कबल जो खत लिखा था, उन्होंने उसका जिक्र किया कि 26वीं आईनी तरमीम का, 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में अनफील्ड है, की समाअत हो रही है। ये मामला ज़ाहिर है जुडिशल फुल कोर्ट की तरफ जाएगा और जब तक फुल कोर्ट जैसे इसका फैसला हो जाए 26वीं आईनी तरमीम का, उस वक्त तक ये जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती न की जाए, इसलिए कि ये जो जजेस तैनात किए जा रहे हैं, ये जब बैठेंगे फुल कोर्ट में तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानबदारी या जानबदारी पर सवाल उठेंगे। तो फिर जो चीफ जस्टिस है, जब ये मामला जा रहा था, बढ़ रहा, तो चीफ जस्टिस जो राय है हमारे, उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह को मुखातिब करते हुए कि आप गैरहाजिर बहुत रहते हैं, छुट्टियां करते हैं आप छुट्टियों वाले मामले में, कि जब वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला आया था उस वक्त छुट्टियां थी। और वहां पर यह भी कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस वक्त उसकी वैलिडिटी थी जब जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जेई आफरीदी को जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप इस पर फुल कोर्ट तश्कील दें और 26वीं आईनी तरमीम को सुने, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से भी सवाल उठेंगे। और फिर वो फाइलें थी उनके हाथ में तो फेंकी गई, बल्कि इवन गिलास भी उठाया गया और गिलास भी जस्टिस मुनीब अख्तर के हाथ में था, जो जाहिर का कहना था अगर वो गिलास पता नहीं किसको मारना चाह रहे थे, कहीं कौन जाकर लगा। ये सारा मामला था। उस वक्त जैसे जवाब का दो खेल ने इस सारे मामले में बेच बचाव कराया और कहा जी कि आप इजलास में बैठे। फिर जस्टिस जमाल का दो खेल जो सबसे शॉकिंग आप कह सकते हैं मेरे लिए जो था, कम अज कम, कि जस्टिस जमाल का दो खेल हमेशा ये कहते हैं कि आइन और कानून की सुपरमेसी होनी चाहिए, उसकी अलमदारी होनी चाहिए। लेकिन क्या जब वो बीच बचाव करवा रहे थे तो उस वक्त जस्टिस जमाल का दो खेल ये कह सकते थे जस्टिस चीफ जस्टिस और जो इजलास था उसके शुल्कार को, कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम अनफील्ड है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उसने फुल कोर्ट की तरफ जाना है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्तों में उसका फैसला आ जाएगा, उस वक्त तक इस इजलास को मुअख्खर कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जस्टिस जमाल का बखेर ने कोशिश की कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह वहां बैठे, लेकिन उन्होंने बैठना मुनासिब नहीं समझा और उनके साथ जस्टिस बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर कोहल पे छोड़कर इजलास छोड़कर बाहर आ गए। लेकिन एक और बात, एक ऐसे जज जिन्हें मेरी ये खबर है कि एक ऐसे जज जिन्हें कहा गया कि इस जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बस जाना चाहिए, और नून लीग को यह कहा गया अगर इस जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न लेकर जाया गया तो उसके फिर आपको संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे। और इस पर आज हमारे एक सीनियर जो दोस्त है हमारे
انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ یہ سارا معاملہ آپ پہلے اگر وہاں پر وہ چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا اس جج کو تو اس کو اس وقت ریزنگ نہیں دی گئی تھی. جو کچھ کہا گیا آخری ریکارڈز کے بارے میں جو کہا گیا ٹھیک ہے اس بشارت. کا ایک ہی معاملہ نکلتا ہے بدعنوانی کا. لیکن نور لیگ کو یہ دھمکی کیوں دی گئی؟ ٹھیک ہے بشارت، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی جانا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، 2 سینئر ججز شامل نہیں ہوتے تو اس سے پھر کیا سمجھا جائے کہ معاملے میں کہیں نہ کہیں اتار چڑھاؤ تو ہے، تو ان 2 ججز کی شرکت نہ کرنے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، آپ بہت ظالم ہیں اور اس طرح کے سوالات کرتی ہیں کہ جو سیدھی ہتھ کڑی آپ کے ہاتھ میں آ پڑے. میں تو یہ بساط نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں نا، پلیز مجھے بات کرنے دیں. میں کسی جج پہ تبصرہ کروں، لیکن جو ابھی چیزیں بتائی ہیں بشارت صاحب نے، خیر بشارت صاحب نے بھی کمال کیا، رپورٹنگ کرتے کرتے بالکل بعد میں پارٹی بن گئے. خیر، جو کچھ بتایا گیا ہے، کیا کسی عدالت کے فورم پر ججوں کا یہ کنڈکٹ ہوتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. کیا ججز قومی اسمبلی کے ارکان ہیں جو وہ بائیک آؤٹ وہاں سے کریں گے؟ آپ اپنی اسلحہ کیا ہے جج کا؟ جج کا اسلحہ ہے آئین، جج کا اسلحہ ہے دلیل. وہ دلیل لے کر بات کرے نا وہاں. اور اگر اس کے خیال میں اگر یہ اجلاس کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو اس میں ثابت کرے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہ کام جو وہاں ہوا ہے یہ درست نہیں ہوا. دراصل یہ اب وہاں معاملات گروہ بندی اب صاف نظر آ رہی ہے، اختلافات اب صاف نظر آ رہے ہیں. اور یہ اختلافات اور گروہ بندی، میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اصول کا معاملہ نہیں ہے، یہ قانون کا اور انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ مفادات کا معاملہ ہے. یہ مفادات ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ تقسیم پہلے پیدا کی گئی. یہ اسی تقسیم کی دراڑیں چلی آ رہی ہیں. یہ وہی تقسیم ہے جو پہلے ثاقب نثار نے پیدا کی، یہ وہی تقسیم ہے جو عطا بندیال نے پیدا کی، یہ وہی تقسیم ہے جو بعد میں چلی آ رہی ہے. اور جس سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل کو حل کر میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں. 10 طریقے ہو سکتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے ماہرین بیٹھ کے نکال سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ نکالا گیا کہ آئین میں ترمیم کر کے ایک جوڈیشل بینچ الگ کر دیا جائے اور جنرل کورٹ الگ کر دی جائے. اور یہ کوئی دوست پچھلی دفعہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا میں واحد واقعہ ہے. یہ غلط بات ہے. دنیا میں ایسی کورٹس موجود ہیں جس میں کانسٹیٹیوشنل معاملات الگ ڈسکس ہوتے ہیں اور دیگر کیسز جو ہیں وہ الگ ڈسکس ہوتے ہیں. اور یہ کوئی یونیک معاملہ نہیں ہے، ایسا ہے. اور خاص طور پر پاکستان کے ضمن میں یہ بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ عدالت صرف سیاسی معاملات کو ٹیک اپ کرتی تھی. عدالت صرف ان کیسز کو ٹیک اپ کرتی تھی جن کو کرنا چاہتی تھی، وہ یہ نہیں کر رہا. اچھا، اور عدالت ایسا بھی کیا عدالت نے کہ کوئی اس نے فیصلہ کرنا چاہا اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے اس نے آئین کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیا. ان چیزوں نے پاکستان کے آئین کو بھی نقصان پہنچایا، عدالتی نظام کو بھی نقصان پہنچایا، جمہوری عمل کو بھی نقصان پہنچایا. اور جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے اعتماد سے محروم ہو گئی. آج جو بانی پی ٹی آئی، ایک سیکنڈ، بانی پی ٹی آئی نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی کورٹ جو ہے 142ویں نمبر سے 140ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے. تو سبب کیا تھا؟ سبب عطا بندیال تھا، سبب ثاقب نثار تھا، اور اسی کماش کے دیگر ججز تھے جنہوں نے پاکستان کی کورٹ کو 142 میں سے 140 نمبر پر لے کے آئے. اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم بطور تجزیہ کار اور بطور جرنلسٹ کسی گروہ کے، کسی انٹرسٹ گروہ کے ترجمان بن جائیں اور ان کے جس کے ترجمان بنے اور اس کے حق میں دلائل دینے لگے، تو یہ عدالت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس مرحلے پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر بغلیں بجا کر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑا نازک مرحلہ آ گیا اس ملک کے لیے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، حماد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ان دو ججز کے تحفظات دور نہیں ہو پا رہے، اور کیا ان کو اعتماد میں لینے کا کوئی میکزم نہیں تھا؟ کیونکہ انہوں نے یکدم تو یہ قدم نہیں اٹھایا. جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ روز قبل بھی ایک خط لکھا تھا، اس کا جواب دے دیا جاتا، اور اگر وہ شرکت کہتے تو اچھا ہوتا کہ ان کی بھی انپٹ آ جاتی. آپ کیا کہیں گے؟ ایمان، میں آج خود بھی سارا دن سپریم کورٹ میں تھا، اور جو میرے انفارمیشن ہے سوری اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوا. جی حماد صاحب. تو اندر کوئی جھگڑا یا تلخی نہیں ہوئی، گو کہ یہ افواہ ایک موقع پر اڑائی گئی اور ایسا تاثر دیا گیا جیسے اندر بہت تلخی ہوئی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ذرا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا یا، لیکن بعد میں دو انتہائی کریڈیبل صحافی جو بڑے اداروں سے وابستہ ہے، قیوم صدیقی صاحب جیو سے وابستہ ہے اور ناصر اقبال صاحب ڈان سے وابستہ ہے، اور میں بھی تھا، تو ہم نے تھوڑا بہت اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو تحفظات تھے، یہ ان کا حق ہے، بالکل وہ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں فاروق عادل صاحب بیٹے دانشور آدمی ہے، دنیا میں ہر جگہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، اور تاریخی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر میجورٹی جن کی ہو تو ان کی بات مانی جاتی ہے، اور یہ جمہوریت میں بھی ایسا ہوتا ہے. عمران خان مشکلات کا شکار ہے، لیکن وہ بھی پختونخوا میں الیکشن جیت گئے، وہاں ان حالات کے باوجود بھی ان کی حکومت ہے. تو یہ فارمولہ جو ہے یہ ہر جگہ اسی طرح اپلائی ہوتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کو تحفظات تھے 26ویں ترمیم. ٹھیک ہے، ان کے تحفظات تھے. حماد صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، اور بشار صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بریک کے بعد میں آپ کی جانب آؤں گی. ناظرین ایک بریک لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. بشار صاحب بریک سے قبل آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ فاروق عادل صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کا جواب دینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، ثاقب نثار میں 2 سے تقسیم کا معاملہ شروع ہوا، عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں یہ رہا، لیکن ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کے واقعے سے کیا ججز کا کنڈکٹ، کاش آپ سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب عمر عطا بندیال کے دور میں بائیکاٹ کر کے اٹھ کے بھاگ کے جایا کرتے تو اس وقت بھی آپ آواز اٹھاتے. کاش جب ان کے دور میں عدلیہ تقسیم در تقسیم ہوئی اور آپ اس وقت بھی آواز اٹھاتے. کاش ان کے دور میں جب عدلیہ بالکل اس کے اندر گروپ بن کے جسٹس منصور شاہ جو ایک وقت ان کے ساتھ تھے، پھر مخصوص رجسٹر والے معاملے میں ان سے راضی ہوئے، کاش اس وقت آپ آواز اٹھاتے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے دور میں بھی ہوا. لیکن چونکہ ثاقب نثار آپ کو نظر آتا ہے اس کے دور میں ہوا، چونکہ عمر عطا بندیال نظر آتا ہے کہ اب اس کے دور میں ہوا، چونکہ عمر عطا بندیال نے خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی کا آئین و قانون کے مطابق انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا، چونکہ وہ اس کی غلطی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کو نظر آتا ہے. چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آپ کے عبد العزیز چیف جسٹس صاحب ان کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان یکجہتی کی علامت بنی تھی. آپ کا پروگرام جانے مجھے پلیز ان کے ساتھ انوائٹ نہ کریں، میں ایسے پروگراموں میں نہیں بیٹھتا. یہ کیا ہے؟ حماد صاحب وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں، میرے خیال ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ڈاکٹر فاروق صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. میں نہیں بیٹھ سکتا. چلیں یہ کیا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا یہ پروگرام اس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ پروگرام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. چلیں سر معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو کچھ برا لگ گیا. بشارت صاحب اپنا ایک پوائنٹ دے رہے تھے، سب کو حق ہے اپنا پوائنٹ دینے کا. عمر میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آج وکلا کافی بڑی تعداد میں تو بات کر لیں نا. یہ کیا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف بات کریں تو ہمیں کاؤنٹر کرنا شروع کر دے. اپنی بات کریں، وہ ان کو اجازت بالکل درست ہے.
बारी पर सबको अपना पॉइंट देने का हक है। आपकी जानिब भी दोबारा आऊंगी सर, मैंने आपको पॉइंट ले लिया था। इस पर मैं उमर की जानिब आना चाहूंगी, उनका पॉइंट अभी रहता है। उमर, आज वुकला बड़ी तादाद में बाहर भी निकले और वो ये कह रहे थे कि हम तहरीक चलाएंगे। वुकला तंजीमें 26वीं आईनी तरमीम के दौरान से ये बयानात दे रही हैं, लेकिन अमली तौर पर मजबूत हिकमत अमली कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि माजी की तरह अब कोई वुकला की तहरीक कामयाब होगी? ईमान, मेरा ताल्लुक पंजाब से है और पंजाबी बोली भी जाती है। मैं खुद मैं घर में भी बोलता हूं, तो पंजाबी में कहते हैं कि वेले दी नमाज ते के वेले दी टकरा। हर चीज का टाइम होता है, तहरीक का भी टाइम होता है। देखिए, जनाबे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जनाबे अतर मिनल्ला को आज याद आ रहा होगा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस थे तो उस बहस को 3-2 और 4-3 की बहस कैसी बहस थी। हमने जस्टिस इजाजुल एहसन और बाकी जो कुछ मुजाहिर नकवी वाला वो सब देखा है और हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं आप सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि हम माजी में भी देख चुके हैं तयनातियां, और जिन बाप के यहाँ पे नाम लिए गए या जिन जजेस के नाम लिए गए, साकिब निसार साहब का, दीगर का, इल्ला माशाल्लाह उसका एजाज भी मुस्लिम लीग नून को ही हासिल है। और अगर आप तब भी तयनातियां मेरिट के ऊपर करते तो कौम को ये सब भुगतना न पड़ता। आप आज भी तयनातियां मेरिट के ऊपर या प्रोसेस को फॉलो करते तो मेरे ख्याल चीजें बेहतर होती। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम इन क्वेश्चन है, वो चैलेंज हो चुकी है, और न सिर्फ चैलेंज हो चुकी है बल्कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा चुका है और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हमें ये बताया गया था जब मामला कुछ सबजुडिस हो तो आप उसके ऊपर बात नहीं करते। अगर वो सबजुडिस है और आपकी अदालत के सामने जेर समाअत है और आप ये कहते हैं कि नहीं, ये बाद में देखा जाएगा कि क्या वो ठीक है, वो गलत है, तो उससे पहले हम तयनातियां करना चाहते हैं, तो सवाल जरूर उठेगा। यहाँ पे जजेस की सीनियरिटी के ऊपर बड़े सवाल जायज उठाए गए हैं। मेरे ख्याल से उनके जवाब आने चाहिए थे। अब जो वुकला ये जो सब कुछ कर रहे हैं, इन वुकला को सिर्फ पता होना चाहिए था जब जनाबे काजी फायज ईसा सब कुछ कर रहे थे और ये उनके माशाल्लाह किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से उस वुकला को आना चाहिए था, ऑन बोर्ड आना चाहिए था, वुकला को खुल के बोलना चाहिए था। अब उनके इदारे का तिया पांचा हो चुका है। अब पाकिस्तान के जो अदलिया है वो एक गवर्नमेंट के विंग के तौर के ऊपर है। अब इसका फैसला न जजेस ने करना है, न पाकिस्तान की जुडिशरी ने करना है। इसका फैसला जनाबे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने करना है। इसका फैसला जनाबे शहबाज शरीफ साहब ने करना है, जनाबे आसिफ जरदारी साहब ने करना है। और मैं एक इख्तलाफ जरूर करूंगा हमाद साहब से। वो फरमा रहे थे कि जमहूरियत में फैसले अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर होते हैं। नहीं सर, अदालती फैसले आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर होते हैं। अगर आपने जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर करने हैं तो कल अमली तौर पे भी ताला लगा दीजिए, वैसे तो लगा ही दिया गया है पाकिस्तान के अंदर अदालती निजाम को। तो मेरा ख्याल है कल गली चौक चौराहों के अंदर जो है वो हम चले जाया करेंगे और पूछ लिया करेंगे लोगों से। पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पे न सिर्फ हमारे कंसर्न्स हैं एज ए सोसाइटी, अब आलमी दुनिया जो है वो भी सवालात उठा रही है। आने वाले दिनों के अंदर हमसे मजीद सवालात होंगे। शहबाज राना साहब की जो खबर थी उसको गोके फिर मुख्तलिफ सेक्शंस की जानिब से कहा गया कि IMF उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। फिर आज डॉन अखबार की जो सुर्खी है वो भी इसी हवाले से है, IMF इसके ऊपर बात कर रहा है, बाकी दुनिया इसके ऊपर बात करेगी। जाहिर है हम ग्लोबल विलेज का पार्ट है और हमने बहुत सारी कमिटमेंट्स की हुई है। ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज को करें और फिर एक और चीज कहना कि दुनिया में फलान जगह के ऊपर होता है। बिल्कुल होता है, जिसकी मिसाल इंडिया है। इंडिया के अंदर जो सीनियर जजेस हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का उनका दर्जा है। लेकिन सर, इंडिया के अंदर उनके ये सवाल नहीं होता कि आपके इत्तेहादी और आपके मुखालिफ हलफ दें कि हम, जिसमें खुद माने कि मैं भी हार गया हूँ, ये भी हार गया है, लेकिन ये जो जीते हुए ये जीते हुए नहीं है, वो नहीं होता। और वहां पे चीजें आइडियल होती हैं, प्रोसेस फेयर होता है। तो मेरे ख्याल से जहां पे पहले तयनातियां साकिब निसार साहब वाली मुस्लिम लीग नून ने भुगती हैं, यहाँ मसला ये है कि सिर्फ हवाए बदलने का मामला है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ तब्दील होता हुआ नजर आता है। यही तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, यही मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है। और आइंदा चंद महीनों सालों में पाकिस्तान अचानक से कोई इतना जमहूरी मुल्क ना बन गया, ना बन सकता है। हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारी जो डायनामिक्स हैं, वो रातों रात तब्दील नहीं होंगी। हम यहीं बैठ के यही बातें कर रहे होंगे, लेकिन शायद उस वक्त बहुत कुछ इस साइड पे फरीक ठीक है। उमर, मैं हमाद साहब का भी पॉइंट ले लूं। हमाद साहब, वुकला बार्स की तकसीम तो वाज़ेह है, अदलिया में जजेस की तकसीम है, ऐवान में सियासतदानों की तकसीम है। ये तकसीम दर तकसीम का मामला है। आपके नज़दीक इत्तेहाद और यकजहती का मैकेनिज्म कहाँ खो गया है? और साथ ही आप जो पहले पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे वो भी कह दीजिएगा। ईमान, पहले जब मेरी बारी आई, जी, आई जस्ट स्पीक आउट 50 seconds
پھر آپ نے بریک لیا, پھر راجہ بشارت صاحب نے انٹری کی. تو راجہ صاحب کو بولنا چاہیے, اپنا نقطۂ نظر دینا چاہیے, لیکن کم از کم جو جس کو آپ باری دے دے تو وہ اپنی بات مکمل کر چلیں اب آپ کو میں پورا موقع دے رہی ہوں, آپ میرے سوال کو بھی ایڈ کر لیں, اپنا بھی کمپلیٹ کر لیں. میرا ٹائم یہ حماد صاحب کا شکوہ دور کر دیں. جی حماد صاحب, جی عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا وقت بھی لے لیں, اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں. نہیں وہ ان کا وقت وہ خود بات کرے. لیکن دیکھیں, اتحاد و اتفاق کا کون مخالف ہو سکتا ہے؟ کوئی ذی ہوش آدمی اس کا مخالف ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں, آج ابھی شام کو میں قومی اسمبلی آیا تو بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب پریس کانفرنس کرنے آئے اور حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ہمارے ساتھ رویہ مناسب نہیں ہے اور ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے, اسمبلی میں یہ ہوا وہ ہوا. پہلی بات تو یہ کہ جو ان کے اتحادی تھے مولانا فضل الرحمان اور دوسرے, وہ جا کر حکومت کے ساتھ آج جو انہوں نے کورم پورا کیا تھا اور حکومت کو ایک طرح سے سپورٹ فراہم کیا. دوسری بات, میں نے ان سے سوال بھی پوچھا کہ ایک طرف تو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے, اور دوسری طرف آپ کا پارٹی سربراہ آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے. تو آپ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا تو ڈائریکشن بھی واضح نہیں ہے ابھی تک کہ آپ کس سمت میں جانا چاہتے ہیں. جب اسی طرح, اور یہ صرف میں ایک بات کہوں, میں بیلنس جرنلزم کرتا ہوں, یہ چیز دوسری جماعتوں میں بھی ہے, یہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر میچورٹی لیول قدر کم ہے اور وہ ذرا کھل کر اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں, لیکن دوسری جماعتوں کے ہاں بھی یہ موجود ہے. دیکھیں, جب تک سیاسی جماعتوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہماری طاقت کیا ہے, طاقت ووٹ ہے, پارلیمان ہے, آئین ہے, اور ذمہ داری ان معاملات کو آگے بڑھانا ہے جس ذمہ داری کی بنیاد پر آپ کو اس پارلیمنٹ میں بھیجا گیا ہے. جب آپ کا یعنی دونوں مضمون بڑی جماعتوں کو دے کے مسلم لیگ اقتدار میں ہے, تو اگر عمران خان اردلی حکومت کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کو میں مناسب اچھا نہیں مانتا, لیکن سچ بات یہ کہ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے. جس طرح وہ حکومت چلا رہے ہیں تو کیا جمہوری حکومتیں اس طرح چلائی جاتی ہے؟ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں, وہی عمران خان خود بھی آرمی چیف کو روز روز خط لکھ رہے ہیں, خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جے ایس آئی کے علاوہ مذاکرات نہیں کروں گا. دیکھیں, پہلے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو شناخت کریں, پہلے تو وہ اپنی طاقت کو پہچانے, اس کے بعد یکسوئی اور اتفاق کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے. اور اس یکسوئی اور اس اتفاق کے لیے آئین کو بالاتر بنانا ہوگا, پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو قائم کرنا ہوگا. جب تک ان چیزوں پر فوکس نہ کرے, جب تک ان معاملات پر سیاسی قوتیں یکسو نہ ہو جائے, تو پھر کہاں کا اتفاق اور کہاں کا کی پیش رفت. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دوسری جانب آئی ایم ایف کا ایک وقت بھی پاکستان پہنچ گیا ہے. آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں کرپشن کا جائزہ لے گا اور ساتھ ہی آئی ایم ایف حکومت پر قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بھی دباؤ ڈالے گا. آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ زبان تو آپ کی ہے کہ دباؤ ڈالے گا, یہ ایسی کوئی بات ان کے اسٹیٹمنٹ میں نہیں آئی ہے. وہ جائزہ لے گا, ایک جائزہ مشن ہے وہ. یہ جو دباؤ ڈالنے کی زبان ہے, یہ عمر ایوب کی تو ہو سکتی ہے, عمران خان کی تو ہو سکتی ہے, کسی جرنلسٹ کی نہیں ہو سکتی. نمبر ایک. نمبر دو, میرے بھائی بشارت نے اور میرے بھائی عمر نے بہت یعنی کیا کہتے ہیں, بہت اچھی تقریر کی اور پرجوش تقریر کی. میں انہیں داد دیتا ہوں, اور میں اگر موقع ہوا تو میں سفارش بھی کروں گا کبھی پی ٹی آئی کو کہ انہیں ٹکٹ دے دیں. یہ ان کے بہت اچھے وکیل ہیں اور ان سے وکالت بھی کروائیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ان دونوں بھائیوں نے گفتگو کی ہے, اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ عدالت اگر ریاست کو ڈسٹیبلائز کرنے لگے تو ریاست برقرار نہیں رہ سکتی. اور اس کی مثال میں آپ کو وہیں سے پیش کرتا ہوں جس کے ابھی ہم نعرے لگا رہے تھے انڈیا کے. کیا ہوا؟ نرسیما راؤ وزیر اعظم تھے اور اس زمانے میں کوئی بہت بڑا ایک اسکینڈل سامنے آیا جس میں
وہ چیزیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے تھیں، لیکن عدالت نے وہ فیصلہ ہولڈ کر دیا. دیکھیے وہاں مسلمانوں کا معاملہ ہو تو طرز عمل ان کا اور ہوتا ہے، ریاست کا معاملہ ہو تو بڑے بے رحم ہوتے ہیں اور ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انصاف کا قتل کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں سب افتخار گیلانی کو، سید علی گیلانی کے داماد ہیں، اور انہوں نے کئی برس تک، کئی دہائیوں تک رپورٹنگ کی ہے دہلی میں بیٹھ کر، اور برداشت بھی کیا ہے. وہاں علی گیلانی کا داماد ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو بعد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ڈنر میں اس نشست پہ بیٹھا ہوا تھا جس پہ چیف جسٹس بھی بیٹھا ہوا تھا. تو چونکہ وہ تو ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چیزیں تو ایسے کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی تھی، آپ نے فیصلہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت ریاست کا چہرہ ہوتی ہے، اور ریاست کے چہرے کو اس طرح سے داغدار نہیں کیا جاتا. ہم نے اپنے نام نہاد انصاف کی بنیاد پر ریاست کو بحیرہ ہند میں ڈبونا نہیں ہے. یہ فیصلے ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے لفظ اقبال کا مطلب ڈگنیٹی، عزت، تو ہم اس کا اقبال ڈبو دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثاقب نثار سے لے کر یا اس کماج کے جو جتنے بھی جج تھے، یہ جو ہم قاضی فائز عیسیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتا تو یہ الیکشن نہ ہوتے. اس شخص نے آپ کو الیکشن دلائے ہیں، اور جو تقسیم تھی عدالت کی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ نے اس کو گالی دی اور اس کو نقصان پہنچایا. ورنہ قاضی فائز عیسیٰ کا قصور کیا ہے؟ اور اسی طرح سے جن لوگوں کو جو لوگ اس وقت بھی گڑبڑ کر رہے ہیں اور جو ماضی میں گڑبڑ ہوئی جس سے ریاست تباہ ہوئی، اس وقت جو لوگ بات یہ کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور دیگر معاملات میں، دراصل وہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ غدار ہے، نو، یہ ایسا میں کبھی نہیں کہہ سکتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام میں ہم چلے جائیں گے اس کے نتیجے میں ریاست کمزور ہو جائے گی، اور ریاست کمزور ہوئی ہے ماضی میں. قاضی فائز عیسیٰ نے تو ریاست کو اپنی سی کوشش کی بہتر بنانے کی، لیکن اتنا سارا گن جو ہے وہ نہیں سمیٹ سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. اس وقت جو ڈرامہ ہو رہا ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ نہ انصاف کی بات ہو رہی ہے، نہ عدالت کی بات ہو رہی ہے، نہ وہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، نہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بشارت صاحب، وزارت خزانہ کے مطابق یہ جو مشن ہے مرکزی طور پر فائنانس ڈویژن، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اسٹیٹ بینک، آڈیٹر جنرل پاکستان، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، الیکشن کمیشن اور پھر ساتھ ہی وزارت قانون انصاف کے ساتھ بھی مشاورت کرے گا. مطلب سارا نظام ہی IMF کے والے ہے اور انہی کی تجویز پر سب کچھ ہونا ہے، تو کیوں نہ سارا ملک ہی انہیں ٹھیکے پر دے دیا جائے، وزیر اعظم بھی وہاں سے آئیں، صدر بھی وہاں سے آئیں اور ساری کابینہ بھی وہاں سے آ جائے. ایسا یہ ہے کہ حکومت کون سی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہماری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک جو سینیٹر ہوتا ہے نا، یا ممبر اسمبلی ہوتا ہے یا منسٹر ہوتا ہے، منسٹر تو چلے بہت اوپر کی بات ہے، ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے، لیکن اصل قوت اور طاقت ان کے پاس اس وقت آتی ہے جب عوام ان کی پشت پر کھڑی ہو، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہ لوگ اسمبلی میں پہنچے ہو، یہ تب جا کر وہاں بات کرتے ہیں. IMF یا پھر ورلڈ بینک آئی کوئی بھی ہے، ان کے سامنے یہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، ٹچ جایا کرتے ہیں. لیکن اس حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ 47 ان کے ہاتھ میں تھما کر پہنچا دیے گئے سمجھو گے کہ جائے کہ آپ وہاں جا کر بیٹھے. جو حکومت ان کے اندر سوچ یہی ہے کہ بھائی ہمیں تو 47 دے کر بھیجا گیا ہے. میں نے اس سے پہلے بات کی کہ انہیں کہا گیا کہ ایک جج کو اب بار شروع اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچانا ہے، اگر نہیں پہنچایا تو اس کو آپ کے نتائج پوچھنے پڑیں گے. تو پھر ہمارے بیچارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کے پیچھے وہ دنیا کا اصول ہے ڈیموکریٹک کنٹریز میں کہ ان کی حکومتیں اخلاقی سپورٹ پر کھڑی ہوتی ہے. ان کے پاس اخلاقی سپورٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے. پرلے روز ایک طرف فرما رہے تھے کہ بھائی یہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عمران خان کے جو اس کا مقبولیت ہے، اس کا بیانیہ، اس کا توڑ نہیں کر سکے. وہ کون تھے؟
جو ان کی بات کر رہے تھے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ کارکن میں مضبوط ہے, یہ اخبارات میں میڈیا میں اشتہار دینے کی حد تک مضبوط ہے, لیکن ریالٹی گراؤنڈ ریالٹی کوئی بالکل اس کے عقائد بالکل اس کے برعکس ہے. کیونکہ انہیں جس طریقے سے یہ بنے ہیں دنیا ساری جانتی ہے, IMF جانتی ہے, یورپی یونین جانتی ہے, امریکہ جانتا ہے, برطانیہ جانتا ہے. آپ اتنے کوئی اکلے پل تو نہیں ہے جی, ہم خود کو اکلے پل سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کو سمجھتے ہیں جی کہ ہم یہاں پر چھپے لگا کر آئے ہیں, 47 لے کر آئے ہیں, جس طریقے سے مرضی ہے. باقی دنیا بہت پیچھے ہے, وہ پتھر کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جدید دنیا میں رہتے ہیں, اس لیے انہیں کسی کی خبر نہیں ہے اور ہم جواب دے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, دنیا ہم سے بہت آگے ہے. ٹھیک ہے بشارت, آپ کا پوائنٹ لے لیا میں نے. عمر کا پوائنٹ بھی لینا چاہوں گی. حکومت بنی ہے عمر, انتخابات کو تو 1 سال ہو گیا ہے, معاشی استحکام کے نام پر حکومت نے اربوں کے اشتہارات تو لگائے ہیں, مگر معیشت کی کشتی ڈولتی ہے, سنبھلتی نہیں. IMF سارا نظام مانیٹر کرے گا, پھر فارم 47 کا تانا بھی اسی حکومت کے گلے میں بھی ہے. حکومتی 1 سال, پھر سیاسی اور معاشی استحکام, اور اب IMF, سارے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایک تو بسد احترام ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ میری PTI کی ٹکٹ کی سفارش کریں گے. وہ میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں, یقیناً تجربے میں بھی بڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں بس اس پر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو ریبٹل لیا اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا جناب, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ حکومت کو لے کے یا معیشت کو لے کے ہوا, وہ بالکل اگر پچھلا ہائیبرڈ رجیم تھا, یہ ہائیبرڈ پرو میکس یا ہائیبرڈ پلس رجیم ہے. اور ہم چونکہ بڑا آسان ہوتا ہے ماضی میں ریٹائرڈ کو, جانے والوں کو, ان کے بارے میں بیٹھ کے ہم سب بات کر سکتے ہیں, کھل کے بات کر سکتے ہیں, ذرا آسان بھی ہوتا ہے, واہ بھی ذرا اچھی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کو چلا رہی تھی تو جب تک انہوں نے چلانا چاہا وہ چلی, جب نہیں چلانا تھا تو گھر چلی گئی. موجودہ بھی صورتحال یہی ہے. آپ اس گورنمنٹ کے صرف ان کو پتا ہے کہ نہ وہ پاپولر ووٹ ان کی ترجیح ہے, نہ پبلک ان کی ترجیح تھی. انہیں پتا تھا گورنمنٹ کیسے بنتی ہے, اور شاید ہی دنیا کے اندر یا پاکستان کے خطے کے اندر ایسا ہوا ہو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کی طرف سے بھی کچھ نہ ہوا, لیکن دوسرے نمبر پہ آنے والی جو جماعت ہے اس نے وکٹری اسپیچ کی ہو, تو انہوں نے خود یہ اپنے گلے میں ڈھول ڈالا ہے جس کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ان کا اپنا نعرہ تھا. یہ ہمارا نعرہ نہیں تھا, یہ ان کا نعرہ تھا, یا ہماری رائے نہیں تھی کہ ان کا جی ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے اور ریاست کو بچایا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ کتنا بچا سکے یا کتنا نہیں بچا سکے یا کتنا ان کا کردار ہے, اس کے لیے شہباز شریف صاحب کی تقریریں, ٹویٹس پڑھنا, وہ ذرا بہتر مدد کرتے ہیں ہمیں سمجھنے میں. وہ بتاتے ہیں کہ کس کا کریڈٹ ہے, کس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ جتنے مرضی دعوے کریں, MOUs بہت سائن ہوں گے, باقی سب بھی ہوگا, لیکن اگر آپ ان کو دیکھیے کہ پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ ڈائریکٹلی کتنی پچھلے 2 سالوں کے اندر آئی ہے, یا پاکستان کا جو انڈیکس ہے وہ کتنا پروموٹ ہوا ہے, وہ ہم سب کو پتا ہے. جس طرح سے آپ نے IMF کی بات کی, میں نے خود بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر ہے. پھر ابھی حال ہی میں یورپی یونین کے جو انسانی حقوق کے اسپیشل انوائے تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, لاہور میں میٹنگز کی, اسلام آباد پنڈی میں بھی جو پاپولر کوارٹرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, وہ بھی GSP پلس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا ہم سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتی. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ڈنڈا پیٹ چلانا ہے اور ہم نے جیسے ہمارا دل ہوگا بس جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے, ایسا نہیں ہے. ہماری کچھ انٹرنیشنلی جیسے ہم. ٹھیک ہے عمر, آخری 1 منٹ ہے, میں حماد صاحب سے ان کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. حماد صاحب, عمران خان صاحب نے پہلے 2 خط لکھے, اب ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تیسرا بھی لکھنے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ آخری 1 منٹ ہے حماد صاحب, اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیں. کہ جس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں ہماری جگہ گنڈاپور اور شوکت بسرا کو بٹھا دینا چاہیے. یہ سوالات ان سے ہونے چاہیے. دیکھیں عمران خان نے خط لکھا ہے, لیکن وہ ایک انتہائی غیر جمہوری عمل ہے. آرمی چیف کو وہ کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ وہ پریزیڈنٹ کو خط لکھ کے, وہ پرائم منسٹر کو خط لکھ کے, پارلیمنٹ کو خط لکھ کے, اسپیکر کو خط لکھ کے, ایک طرف تو وہ ہمیں جمہوری پٹی پڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ آرمی چیف کو خط پر خط لکھتے جا رہے ہیں, اور پھر خط کا حشر کیا ہو رہا ہے. ہم اس کی حمایت کریں گے, وہ صحافت ہم سے نہیں ہو سکتی. دیکھیں خط ان کا حق ہے کہ وہ لکھ کے, ان کے تحفظات ان کا حق ہے کہ اسے وہ بیان کرے, لیکن پہلے تو وہ اس فورم کو پہچان لے کہ کس فورم کو خط اسے لکھنا چاہیے. وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں, وہ غیر جمہوری عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں.
ये इसी तरह यही तो किरदार रहा कि आसिम बाजवा अरबों के करप्शन में मुलव्विस था। जब उनके पास पहुंचा तो कहा कि सबूत फराहम कर दिए, वो क्लियर है। उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस बना रहा था, फरागोगी के बारे में कह रहा था कि उसने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया है, विकार सेठ को नीम पागल कह रहा था और डिक्टेटर मुशर्रफ के साथ खड़ा था। जब ये करतूत हो सियासी तो फिर हम उस सियासत की हमायत नहीं कर सकते। ठीक है हमाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। आर्मी चीफ को खत पर खत लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा भी लिखने जा रहे हैं, अब देखना ही होगा कि इसका जवाब आता। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।